ख्वाबियात सैयद सरवत जोहा के साथ। मुझसे ताजदार आदिल ने दरियाफ्त किया कि मैं बीवी को हमेशा ज़ौजा क्यों कहता हूँ, बेगम या अहलिया क्यों नहीं कहता। मैंने वजह बताई। वजह सुनकर ताजदार आदिल बहुत मुस्कुराए और फरमाया कि वाकई इस बात में वज़न तो है, मैं भी आज से सिर्फ ज़ौजा ही कहूँगा। ताजदार आदिल को मैंने दिल की बात बताई थी। जहाँ बीवी का सामना करना बसरी मजबूरी है, वहीं बीवी को अहलिया कहने में सबसे बड़ी समाती कबाहत यह है कि ये लफ्ज़ आ की सदा पर ख़त्म होता है। इतनी बड़ी गलती भला कौन होशमंद कर सकता है। हम क्यों ना खुद को धोखे में रखकर कुछ देर शऊरी तस्कीन हासिल कर लें। लुग़त में ज़ौजा भी तो मौजूद है। इस लफ्ज़ की खूबसूरती देखें कि ये जा पर ख़त्म होता है। तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे, हाय अगर बढ़ गई मेरी बेताबिए दिल, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, हाय अगर मैं बता दूं। ताजदार आदिल को मगरूर कहना बहुत बड़ी बोतान तराशी है। उनकी अदम दस्तयाबी की शिकायत करना नाअक्ली है। अब भला क्या ज़रूरी है कि ताजदार आदिल अपने मर्द दोस्तों को भी बराबर वक्त दिया करें। मैं इस तिलिस्म से बाहर कहाँ तलक जाता, मैं इस तिलिस्म से बाहर कहाँ तलक जाता। फिजा खुली थी मगर आसमां उसका था। फिर इसके बाद कोई बात भी जरूरी ना थी, फिर इसके बाद कोई बात भी जरूरी ना थी। मेरे खिलाफ सही वो बयान उसका था। अदा शनास फकीरों में मसलहत कैसी, अदा शनास फकीरों में मसलहत कैसी। वो जो भी कहता गया हम जुबान उसका था। मोहब्बतों की कहानी में कौन शामिल था, मोहब्बतों की कहानी में कौन शामिल था। मुझे तो बारहा खुद पर गुमान उसका था। हवा ने अब के जलाए चराग रस्ते में, हवा ने अब के जलाए चराग रस्ते में, कि मेरी राह में आदिल मकान उसका था। हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं नहीं समझता कि ताजदार आदिल के बारे में ऐसा सोचना मुनासिब बात है। उफ हो सकते हैं, मगर क्या हुआ, वक्त लगेगा लेकिन वादा पूरा ज़रूर करेंगे। मैंने इत्तला दी कि बेटी हुई है, भतीजी के लिए दुआएं करें। इसमें कहने की क्या बात है, दुआएं ही दुआएं। नाम क्या रखा है? ताजदार ने बहुत मोहब्बत से दरियाफ्त किया। नुज़रत जोहा। मेरा जवाब सुनकर ताजदार बहुत खुश हुए। बहुत खूबसूरत नाम है यार, तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नीलाम घर की रिकॉर्डिंग के बाद आता हूँ, नुज़रत को देखना है। वादा? मैंने वादा ले लिया। ताजदार भी वादा खूब निभाते हैं। घर आ गए। कहाँ है हमारी नुज़रत जोहा? ताजदार ने फूलों और फलों की बास्केट रखते हुए पूछा। ताजदार भाई बैठे हैं, अब आती होगी। नुज़रत अपनी छोटी बहन वर्दा को लेकर कॉलेज गई है, कोई फंक्शन है। मेरी बीवी ने ताजदार भाई को तफसीलात बताते हुए कहा, सच है। ताजदार आदिल ने नीलाम घर की रिकॉर्डिंग के बाद का कहा, और हम सब जानते हैं कि नीलाम घर
ٹی وی کی تاریخ کا سب سے طویل دورانیہ کا پروگرام تھا اور آخری پروگرام کی ریکارڈنگ میں 15 برس تو لگ سکتے ہیں۔ افراد، اقوام اور ملکوں کے لیے وہ دن بڑا عظیم دن بن جاتا ہے، اپنی پس منظر کی وجہ سے، اپنی تاریخ کی وجہ سے۔ آپ میں سے بہت سی آنکھیں ابھی زندہ ہوں گی جنہوں نے 6 ستمبر 1965 کو وہ مناظر دیکھے کہ جب بزدل دشمن نے رات کی اندھیری رات میں 3:45 پر لاہور کے واڈا بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کی اور پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ 1965 کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی ٹیلی ویژن کو وجود میں آئے ہوئے پاکستان میں 1 سال کے قریب ہوا تھا۔ اتفاق ہے کہ میں اس وقت ٹیلی ویژن کا پہلا نیوز کاسٹر اور پہلا اناؤنسر بننے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا۔ یہ قدرت کی دین ہوتی ہے۔ اس میں پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ہاتھوں نشریات کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں۔ ایک نگاہ گھڑیوں پہ ڈال لیجئے تو ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا۔ بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی جب مشہور پروگرام نیلام گھر ایک طویل نشریات کے بعد اختتام پذیر ہوا تو ہم بہت خوش ہوئے کہ اب تاجدار عادل طارق عزیز کے بعد ہماری طرف بھی متوجہ ہوں گے، کچھ ہمارے لکھے ڈراموں پہ بھی توجہ دیں گے، مگر یہ کہاں ضروری ہے کہ باہر آئے تو ٹھہرے بھی۔ نیلام گھر بند ہوا تو ہمارے تاجدار تو تھے ہی، اب کراچی ٹی وی کے سرتاج بھی ہو گئے، یعنی اب ان کی مصروفیت میں صوبوں کے تناسب سے 4 گنا اضافہ ہو گیا۔ اچھے دوست کی طرح میں نے بھی تاجدار عادل کی ترقی کی بہت دعائیں کی۔ تاجدار عادل اب ہر پروگرام کی نگرانی پہ مامور تھے۔ ظاہر ہے اس میں کرنٹ افیئر بھی شامل تھا۔ ایک خوبصورت شاعر اور رومان پرور جب کرنٹ افیئرز کی نگرانی کرے تو لطافت کیوں نہ آئے۔ اسٹیشن ڈائریکٹر کا کمرہ، کتابیں، پھول، خوشبو، چائے اور دیواروں پہ نصب 4-5 مانیٹرز۔ میں بھی تاجدار بھائی کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ سرکاری ٹی وی وزیر اعظم اور وزراء کی کوریج بہت خوشی و خضوع سے پیش کرتا ہے۔ تاجدار عادل گفتگو کے ساتھ ساتھ مانیٹرز پہ وزیر اعظم کی تقریر اور تقریب کی نشریات بھی دیکھ رہے تھے اور فون پر اپنے کسی ماتحت کو ہدایات بھی دے رہے تھے۔ ان صاحب کا فریم ٹھیک کریں۔
صف میں بیٹھے لوگوں کو ذرا زوم کریں. اس وزیر کو نہ دکھائیں، اس نے تو میٹرک بھی پاس نہیں کیا ہے. یہاں تک بات درست تھی. وزیر اعظم کی تقریر ختم ہوئی، ہم دونوں نے کھانا کھایا، چائے پی. چائے پیتے ہوئے کہنے لگے جانا نہیں، بس یہ ٹرانسمیشن ختم ہو جائے، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر گپ شپ کریں گے. کانفرنس ابھی جاری تھی مگر کانفرنس کا منظر اب ذرا بدلا اور تاجدار عادل پہ ان کے اندر کا خوبصورت شاعر حاوی ہونے لگا. ذرا حسینہ واجد کے کھلے بال کو فوکس کریں. ہائیں، میں نے بڑی حیرت سے تاجدار عادل کو دیکھا. وہ کسی دوسرے عالم میں گم ہو چکے تھے. پہلے بھی بہت میں ترسا ہوں، تو اور نہ مجھ کو ترسانا. چندن سا بدن چنچل چتون دھیرے سے تیرا یہ آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، بنگالی آنکھیں. ویسے بھی بازو گنوانے کے بعد ہماری نہیں رہیں. ذرا اس کو زوم کر کے اسٹل کر دیں اور تقریر کو میوٹ کر کے بنسری پہ کوئی دھن لگوا دیں. اب منظر بدلا، تاجدار نے پہلو بدلا. یہ ساڑی کا بارڈر بہت خوبصورت ہے، ذرا کلوز اپ کریں. اور ہاں، یہ پیچھے سے ٹائیگر کی تصویر کاٹ دیں. مجھے جمالیاتی بہاؤ میں بہت دشواری ہو رہی ہے. سارک کانفرنس تھی، اب سری لنکا کی خاتون وزیر اعظم بندرا نائکے تقریر کر رہی تھیں. سچ ہے، کرنٹ افیئرز کا یہ مطلب کہاں ہے کہ کرنٹ صرف سیاسی ہو. کرنٹ کا یہ پہلو دیکھ کر میرے بدن میں بھی کرنٹ دوڑنے لگا. میں نے تاجدار کے حق میں بہت ساری دعائیں کی اور پھر بہت خاموشی سے میں اس کمرے سے نکل گیا. اپنے انداز میں انہوں نے جس طریقے سے باتوں کو ایک مختلف لفظوں کی لڑی میں پرویا ہے اور جس طرح سے اس سے خیال کی تشکیل کی ہے، وہ ان کا ایسا ہنر ہے کہ جو بہت کم سامنے آتا ہے. مضامین ان کی ایک کتاب ہے. اب مضامین یا مضامین آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اپج ہے. عجب نصیبی، آپ نے خوش نصیبی سنا، بد نصیبی سنا، عجب نصیبی نہیں سنا. کیسا اچھا ترکیب، کیسی اچھی استعمال کی. مشاعرے میں کوئی شاعر استعمال کرتا تو چھتیں اڑ جاتی. گویا ان کے پاس وہ اپج، وہ انداز اور وہ تمام طریقے موجود ہیں جس کے سبب سے یہ لوگوں کو چونکا بھی سکتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ بھی کر سکتے ہیں. ان کی تحریر میں وہ سارا حسن موجود ہے. اس بار انہوں نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے. ان کی آنے والی کتاب کا نام احبابیات ہے اور اس کتاب میں جو سب سے اچھی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ یوسفی صاحب نے اپنے ہمزاد قاضی عبدالودود کو اپنے ساتھ رکھ کے گویا دراصل جب کبھی اپنی ذات پہ کوئی بات کہنی چاہیے وہ قاضی عبدالودود کو کہہ کر اور پھر آگے بڑھ گئے. پھر غالباً ان کو خیال آیا ہوگا کہ آدمی کب تک اپنی ہی ذات پہ تبرہ بھیجتا رہے، کیوں نہ اس میں کچھ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لیا جائے. چنانچہ احباب سے بہتر تو کہ کیا کیا کمال انہوں نے دکھائے ہیں. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اس تحریر میں کچھ خواب ہے، کچھ اصل ہے، کچھ طرز ادا ہے. اس کو حقیقت میں سمجھ لیجیے گا.